बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है फ़लस्तीन के हवाले से। इस वक्त हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया में इस बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक इंतहाई अहम करारदाद मंजूर हुई है जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेश की थी, और ये जो करारदाद है इसमें कहा गया है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया जाता है और उसकी रुकनीत भी अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम की जाती है। अगरचे कि ये करारदाद बाद में सलामती काउंसिल में अमेरिका ने वीटो कर दी, लेकिन दुनिया के तकरीबन 143 ममालिक ने इस बात पे मोहर सब्त कर दी है कि फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनीत का अहल है। 143 ममालिक ने इस करारदाद की हिमायत की। 9 ममालिक ने, अमेरिका समेत 9 ममालिक ने इसकी मुखालिफत की, जबकि 25 ममालिक ने अपने आप को एब्स्टेन रखा इस करारदाद से। ये भारी अक्सरियत से इस करारदाद का मंजूर होना ये साबित कर रहा है कि आलमी बरादरी ने जो फ़लस्तीन पे इसराइली बर्बरियत जारी है उसको कतई मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने इस करारदाद को आलमी अमन के लिए, इलाकाई अमन के लिए एक ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया है। और यकीनी तौर पर दुनिया में जो इस वक्त तनाज़ात हैं, मसाइल हैं, उनमें 2 सबसे बड़े मसाइल हैं। उसमें मसला फ़लस्तीन है, उसमें मसला कश्मीर है। भारत का गैर कानूनी कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर पर है और वहाँ पर जो इंसानियत के साथ, मुसलमानों के साथ हो रहा है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में, खुसूसी प्रोग्राम में, इस हवाले से बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियोज़ में साबिक सफ़ीर मोहतरमा नाइला चौहान। नाइला चौहान साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखती हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा। डॉक्टर साहिबा, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। नाइला साहिबा, आप फरमाइएगा, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है जो यूएन में हुई है। बेशक बहुत अहम पेशरफ्त है। आप देखिए कि 193 टोटल मेंबर्स में से 143 उन्होंने वोट इन फेवर किया है। जनरल असेंबली में कोई वीटो नहीं होता, इसलिए वहाँ पे जो ममालिक हैं उनकी आवाज़ खुल के होती है। लेकिन आप देखिए कि इसमें 25 जो हैं उन्होंने एब्सटेन किया, 9 ने जो है उसके ख़िलाफ़ किया, और जो ख़िलाफ़ करने वाले हैं उसमें अमेरिका भी शामिल है। और अमेरिका ने अपनी पोजीशन ये बताने की, उनका ये प्रीटेक्स्ट है कि जी हम इसलिए इसके ख़िलाफ़ हैं कि फ़लस्तीन और इज़राइल को बाहमी नेगोशिएशंस के थ्रू ये करना है। आप देखिए बिल्कुल इसी तरह कश्मीर पे भी वो लोग कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बाहमी तरीके से इसको हल करें, हालांकि यूएन का मसला है, यूएन के एजेंडा पे है। 1947 से हमारा है कश्मीर का मसला, और फ़लस्तीन का मसला भी उतना ही कदीमी है। सो ये जो एक इन्होंने प्रीटेक्स्ट बनाया है, ये जुल्म और बर्बरियत को मज़ीद हवा देता है। अगरचे कि बाइडन साहब ने फरमाया है कि इज़राइल को अब वो एड नहीं देंगे मज़ीद, अगर गज़ा और रफ़ा में ये अपनी जो है जाहरियत जारी रखें। इज़राइल को कोई इसमें गम नहीं, वो कहते हैं नहीं देंगे, हम अपने नाखनों से लड़ेंगे। ये दरिंदे जो हैं इनके पंजे हैं, ये पंजों से लड़ेंगे, लेकिन ये रुकेंगे नहीं अपनी बर्बरियत से। सो इसमें अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक आवाज़, 143 कंट्रीज़ और एक अमेरिका जो कि वैसे कह रहा है, और बाइडन साहब ने नेतन्याहू को साफ कह भी दिया, लेकिन यूएन में वीटो कर दिया है। सो आप देखें कि एक डुप्लिसिटी है जो कि ऐसे जो जुल्म हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो रहा है, चाहे वो फ़लस्तीन में हो रहा है, उसको एक अम्ब्रेला मिल जाता है। ठीक, डॉक्टर शाज़िया, आप फरमाइएगा, ये इतनी भारी अक्सरियत से करारदाद का पास होना, ये तो गोया ये साबित कर रहा है कि अब दुनिया जो है
وہ جاگ گئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے، اچھی طرح یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو بربریت ہے، اب یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اس قرارداد نے ایک اور بات بھی بہت کلیئر کر کے ہمیں بتا دی ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو کہ ہیومینٹی اور ہیومینٹیرین ایڈ کے بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں، ان سب نے یا تو اس کو ریجیکٹ کیا ہے یا ایبسٹین کیا ہے، سوائے اس براڈر ویسٹ میں آسٹریلیا اور فرانس کے۔ تو ایک تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ساؤتھ اور نارتھ کی ڈیوائڈ ہے آئیڈیولوجیکل، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور ایک اور چیز کھل کے سامنے آئی ہے کہ جو نان ویسٹرن پرسپیکٹو ہے وہ گلوبل میجورٹی ہے۔ 143 ملک دنیا کے جو ہیں وہ عموماً 80% مسائل پہ، مدعوں پہ ایک ہی رائے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ یہ 20 25 35 ملک جو ہیں یہ مل کر پوری دنیا کو نہ صرف چلا رہے ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنے حساب سے، اپنے نیو کون اور اپنے نیو لبرل آئیڈیلز کے ساتھ اس پہ اپنی ہیجمنی بھی قائم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپریل میں بھی یہ ہوا، یو ایس نے اس کو ویٹو کر دیا۔ یو ایس کے اوپر ڈومیسٹکلی بہت پریشر ہے اس وقت، وہاں پہ یونیورسٹیز میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کی جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ پولیس بلائی جا رہی ہے، اسٹوڈنٹس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو ڈومیسٹکلی بھی اس سال اس چیز کی ضرورت ہے جس میں وہ ڈوئل پالیسی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پبلک اسپیکنگ میں وہ کوئی نیا نیریٹو لے کے آتے ہیں، لیکن اندر کھاتے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ براڈر ویسٹ جو ہے اس سے ہم کسی بھی مسئلے کے حل کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ آج اگر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ایک اسپیشل سٹیٹس کی ریزولوشن کو پاس کر دیا ہے، اور انشاءاللہ سپٹمبر میں یہ آگے بھی چلے گی، اور جو مراعات ہیں، جو اسپیشل سٹیٹس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ فلسطین کو مل جائیں گی، لیکن الٹیمیٹلی اس نے پھر یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں جانا ہے اور اس نے ویٹو ہو جانا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی سمبولک ریلیونس تو بہت زیادہ ہے، اور بہت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ دنیا کو کم از کم تو یہ آنکھیں ان کی کھل جانی چاہیے کہ ہم بے شک اس وقت طاقتور پوزیشن میں ہیں، ہم گلوبل میجورٹی نہیں ہیں، اور ہم لوگوں کی آواز اور ان کے جذبات کو دبا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے جذبات کو دبا رہے ہیں، اور یہ لاوا کسی دن پھٹ بھی سکتا ہے۔ ہم تعداد میں بہرحال کم ہیں، 143 ملک جو ہیں وہ ہم آواز ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کا سٹیٹس جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کو سٹیٹ ہوڈ جو ہے جو اس سے چھینا گیا ناجائز طریقے سے، اس کو واپس ملنا چاہیے۔ بالکل اور جی ٹھیک، جاوید صدیق صاحب، ظاہر ہے ووٹنگ کے بعد رکنیت تو نہیں ملی فلسطین کو، لیکن ایک اسپیشل سٹیٹس کی حیثیت بھی تسلیم ہو گئی، اور فلسطین کو اہل تسلیم کر لیا گیا اقوام متحدہ کی رکنیت کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر سلامتی کونسل میں ویٹو کر دیا گیا۔ لیکن یہ آپ کے خیال میں کتنا اطمینان بخش؟ یہ ایک بہت بڑی مورل وکٹری ہے فلسطینیوں کی، جو ظلم و سہ رہے ہیں، جو بربریت کے پہاڑ پہ توڑے جا رہے ہیں، جو جینوسائیڈل وار ہو رہی ہے، اس کی تناظر میں اگر دیکھیں تو اٹس اے ہیوج مورل وکٹری فار پیلسٹینینز۔ اب بات یہ ہے کہ جو امریکنز ہیں اور ان کے کچھ اور ساتھی ہیں ویسٹرن کنٹریز، ان کا ٹریڈیشنلی یہ موقف رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے انٹرسٹ کے خلاف جاتے ہیں۔ اس امر کے باوجود کہ یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے باہر اس وقت طلباء جو ہیں سراپا احتجاج ہیں، یونیورسٹیوں میں کیمپس لگے ہوئے احتجاجی، اسٹوڈنٹس کو پکڑا جا رہا ہے، پولیس ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ یورپ میں بھی یہ صورتحال ہے، اور یورپین کئی ملکوں میں، فرانس بھی اس میں شامل ہے، سوئٹزرلینڈ شامل ہے، ان میں یہ ایک بہت بڑا احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے، رولرز کو، امریکہ اور اس کے حواری ملکوں کو پتہ ہے کہ رائے عامہ کی ایک غالب اکثریت جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کے خلاف ہے۔ تو اس ماحول میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اس ماحول میں وہ ظلم اور استبداد اور جبر کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، اور لاکھوں، اور اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کروڑوں لوگ امریکہ کے اور یورپ کے وہ سڑکوں پہ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔
تو یہ ایک ان کے یہ مورل وکٹری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 143 ملک جو ہیں انہوں نے اپنا پورا وزن جو ہے فلسطین کے حق میں ڈال دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ منافقت کر رہے ہیں۔ امریکن صدر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو ملٹری ایڈ نہیں دیں گے جو کہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کو جو پہلے اسلحہ دیا ہوا ہے اس کا جو انہوں نے استعمال کیا ہے، جو جینوسائیڈ کے لیے استعمال ہوا ہے، جو انہوں نے مسجدوں پر حملے کیے ہیں، اسپتالوں پہ حملے کیے ہیں اور پناہ گاہوں پہ حملے کیے ہیں، اور اس جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی، انوسنٹ لوگ، ان کو آپ نے مارا ہے، اس پہ آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ کیا آپ نے سوچا کہ آپ نے ان کو کس مقصد کے لیے، اسرائیل کے ڈیفنس کے لیے جو دیے تھے ہتھیار، وہ انہوں نے ایک ایگریشن کے لیے، جارحیت کے لیے اور ایک خونی جنگ مسلط کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں؟ تو کیا آپ نے اس سے کوئی پوچھا ہے، کوئی احتساب کیا؟ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کی مورل وکٹری ہے۔ دنیا کی بڑی غالب اکثریت، بہت بڑی اکثریت فلسطینیوں کے حق میں ہے۔ وہ یہ ووٹ کل اگر 143 ہے تو اگلے دفعہ اس سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ویٹو کرے گا، اور ویٹو کرتے کرتے امریکہ کی جو مورل پوزیشن ہے انٹرنیشنلی وہ بڑی ایروڈ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ یہ نائلہ صاحبہ ایک پریشر تو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بہت بڑا عوامی دباؤ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نہ صرف امریکہ کے اندر ہے، یورپ کے اندر ہے، لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ ایک تو عوامی دباؤ ہے، اور دوسرا اقوام متحدہ جیسے اہم فورم پہ اس قرارداد کا پاس ہونا۔ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک قسم کا دباؤ بنائے گا ان ممالک پہ جنہوں نے یہ ایبسٹین کیا یا جو مخالفت کر رہے ہیں؟ بے شک، اور دباؤ بڑھے گا۔ ان کے اپنے عوام جو ہیں اس فیصلے کے خلاف ہیں، جو لیڈرشپ ان کی وہ کر رہی ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیے کہ اب EU میں بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جرمنی جو ہے وہ پرو اسرائیل ہو رہا ہے، کیونکہ شاید ان کو جو ماضی کی انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں اس کا وہ ایک بوجھ ہے، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کی حد سے زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن فلسطینی لیڈر کی اگر آپ وہ سنیں اسپیچ، تو انہوں نے کہا تم ہمیں مار سکتے ہو، ہمیں مٹا نہیں سکتے، فلسطینی رہیں گے۔ آپ دیکھیے 1988 میں PLO کا ریکگنیشن ہوئی تھی ایٹ دا UN لیول۔ 2012 میں اس کو جو ہے آبزرور اسٹیٹس مل چکا تھا، وہ اب تک چل رہا ہے۔ لیکن آبزرور اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ووٹنگ رائٹس نہیں ہوتے، آپ ادھر موجود ہو سکتے ہیں، آپ بحث کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن اپنا موقف خود بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھیے پہلے قطر میڈیشن میں تھا، پھر انہوں نے کہا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایجپٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا ایک چپیڑ ہے ان کے منہ پہ۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایجپٹ کو اپنی سپورٹ میں رکھیں گے، لیکن ایجپٹ بھی اتنا نالا ہو گیا کہ اس نے کہا نہیں، قطر بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اسرائیل اب جو ہے آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بائیڈن صاحب نے بھی کہہ دیا اور ہم نہیں دیں گے۔ جاوید صاحب نے صحیح کہا کہ ان کے پاس آلریڈی اتنا اسلحہ ہے کہ نیتن یاہو بہت وہ مطمئن ہیں کہ وہ اپنی جارحیت جاری رکھ سکتے ہیں جب تک ان کی الیکشنز نہ ہو جائیں اور وہ الیکشنز جیت نہ جائیں۔ لیکن اسرائیل کے اندر بھی جو ہے اب بہت فریگمنٹیشن ہو گئی ہے۔ نیتن یاہو اپنی یہ جو جارحیت کا ایجنڈا ہے، جیسے مودی کا جارحیت کا ایجنڈا ہے اپنی الیکشنز کی خاطر، وہ نیتن یاہو کے حق میں نہیں جائے گا، کیونکہ اب اسرائیل کے اندر جو ہے ڈویژن ہو گئی بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ بھی فرما رہی تھی اور ایمبیسڈر صاحبہ نے بھی فرمایا کہ کچھ بہرحال کچھ رائٹس اور کچھ اختیارات وہ تو حاصل ہو جائیں گے، جس میں پروپوزل کو سبمٹ کرنا، ایمینڈ کرنا، انٹروڈیوس کرنا، الفابیٹیکل آرڈر کے اندر بیٹھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں پروپوزلز کو اور ایمینڈمنٹس کو، اور یعنی کچھ نہ کچھ سٹیٹس تو مل گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ جیسے پہلے بھی آپ نے بھی فرمایا، آسٹریلیا اور فرانس ہمیں ایک الگ پوزیشن لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ کچھ اور ممالک بھی جو ہیں وہ آگے چل کے پوزیشن لے سکتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی پوزیشن لے سکتے ہیں۔
اس بارے میں تو کہنا تھوڑا مشکل ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لے گا، لیکن اس کا انالیسز اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو نیو لبرل، جسے نیو لبرل آئیڈیالوجی کہتے ہیں، وہ فٹ نہیں بیٹھتی ہے اسرائیل کے پرسپیکٹیو میں۔ ہمیں ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ایک تو ایک پریسٹیج کی فتح ہے، 143 ملکوں نے ایک رائٹ کو تسلیم کیا ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے، تو فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے فلسطینیوں کے لیے۔ اور ایک اور وکٹری یہ ہے کہ کے ساتھ امریکہ نے خود سے سی آئی اے کے ساتھ مل کر اور سی آئی اے چیف کے ساتھ سیز فائر کی بات کی ہے فار دا پرولونگ پیریڈ، تاکہ ان کا اپنا الیکشن کا ایئر نکل جائے۔ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ اس کو کتنا لمبا کیا جائے گا۔ تو اس میں اسرائیل کے اندر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو چاہتا تھا۔ تو اب آپ اگر ڈاٹ کنیکٹس کریں کہ وہ ویسٹرن ورلڈ، ہم اگر اسپیسیفکلی کسی ایک کا نام نہ بھی لیں تو ویسٹ میں رہتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان سب کا ایک ہی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ سیکولر ہیں، آپ ڈیموکریٹک ہیں، اور آپ کسی بھی ایسی رجیم کا، کسی بھی ایسے ملک کا ساتھ نہیں دیں گے جہاں پہ مذہب کے نام پہ یا جو ویسٹرن ڈیفائنڈ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہوگا۔ تو اب ان کو مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ ان کے اپنے لوگ جاگ پڑے ہیں، اور ان کے اپنے لوگوں نے جب زائنزم کو سمجھا ہے، اور جب آج کے پروٹیسٹ وہ اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رفح میں جانا ہی جانا ہے، اور اسرائیلی پبلک جو ہے وہ کہہ رہی ہے، وہ بہت، جیسے ایمبیسڈر صاحبہ بتا رہی تھی کہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ آدھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے ہوسٹیج واپس آ جائیں گے، اور آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں رفح میں جانا تھا، ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی آئیڈیالوجی جو ہے اس کے 3 پوائنٹس وہ سڑکوں پہ انچانٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ مسجد اقصیٰ کو ہم نے پورے کا پورا مسمار کرنا ہے، وہاں پہ اپنا سیکریٹ ٹیمپل بنانا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر وہ ببلیکل ایک میتھیکل قسم کا لا لے کے آنا ہے، جس کے حساب سے وہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم خدا کے چوزن لوگ ہو، اور یہ دنیا کی سلیکٹ کی ہوئی جگہ ہے، اور یہاں پہ تم دنیا کی ایک خدا کی بنائی ہوئی بستی کو آباد کرو گے۔ یہ ان کی اپنی ایک میتھ ہے، ایک اپنا سیلف کریٹڈ نیریٹو ہے۔ تو آپ یورپ اور امریکہ کی پوزیشن دیکھیں، جہاں پہ آپ ایک نیو لبرل آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں اور ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ایسی سٹیٹ کو ساتھ پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، ایڈ اور ابیٹ بھی کر رہے ہیں، جس کا فنڈامنٹل جو ہے اس کا پوسچر یہ ہے کہ وہ ایک مذہب کے ایکسٹریمسٹ فارم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر ذرا سی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو مجھے ان کی پوزیشننگ کے اوپر ترس آتا ہے۔ آپ یونائٹڈ نیشن میں ایبسٹین کریں یا ڈس ایگری کریں، آپ بیک رومز میں بیک چینل سے معاہدے کرواتے پھر رہے ہیں، اپنے الیکشن بچواتے پھر رہے ہیں، اور اسرائیل کو اس میں پارٹی بنائے بغیر جو ہے آپ ڈیل کر رہے ہیں۔ ادھر آپ ایکسس آف ریزسٹنس کے اگینسٹ لگے ہوئے ہیں، جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ جمپ کر کے چائنا پہ آ جاتے ہیں، جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے انڈیا کی تمام تر جو ہے وہ غیر انسانی حرکات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب زیادہ عرصہ چلے گا نہیں۔ ایک تو یہ کہ گلوبل ساؤتھ ویسے آئیڈیالوجیکلی اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، برکس جیسا مضبوط پلیٹ فارم، اب آوازیں سنی جائیں گی، اب ایس سی او اور برکس کے مرج ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ہمارا یہ جو نان ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے، جو کہ میجورٹی پرسپیکٹیو ہے، یہ دنیا میں سامنے آئے گا، اور ہمیں ایلینز، ہمیں ہاف ہیومن سمجھ کے ایک کونے میں نہیں رکھا جائے گا کہ ان کی باتیں ہمارے تک پہنچنے یا پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ پریویل کرتا ہے، اور میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہے، تو اب کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ خود ان کی اپنی پاپولیشن ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اپنے گھروں میں بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اگر آپ امریکن پالیٹکس کو بھی دیکھ لیں تو جتنے کیوٹک سچویشن وہاں پہ ہے، ایک طرف یوکرین کی وار ہار کے یوکرین کا جو سیل ہے وہ سارے کا سارا نیٹو کے انڈر بنا کے وہاں پہ ایک دفتر بنا رہے ہیں، اور اس کو ایک لائف ٹائم فوسلائزڈ آفس بنا رہے ہیں۔ بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ایک قابل ترس ان کی سچویشن ہے کہ یہ ایک غلط پوائنٹ کے اوپر ہیجمنی قائم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور حقیقت کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے، اور حقیقت جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ کے ان کے سامنے کھڑی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہی ہے۔ یہ جاوید صدیق صاحب، یہ تو ظاہر ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ 2 بڑے مسائل ہیں اس دنیا کے اندر، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن 2 بڑے مسائل، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر، بہت سے ممالک جو
इन चीज़ों को स्पेयर हेड कर रहे हैं, ये उनके लिए भी थ्रेट होगा कि एक मसला हल होता है तो फिर दबाव जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा पे दूसरा भी आएगा। अगर अक़वाम मुत्तहिदा इनफेक्टिव हो रहा है, अगर अपने आप को असर्ट नहीं कर रहा, तो साथ में जैसे डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं कि और भी बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं बैनुल अक़वामी सतह पे वो इमर्ज कर रही हैं। जी बिल्कुल, यूएन की जो इनफेक्टिव होना और अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में नाकाम होना तो साबित हो चुका है। इज़राइल के मामले में, ये फ़लस्तीन के मामले में, कश्मीर के मामले में, कई और दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं जहाँ यूएन का रोल जो है वो टोटली बिल्कुल ही गैर मौसर है। इसलिए अब बहुत से लोग, बहुत से ममालिक ये कहना शुरू हो गए हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कहनी शुरू हो गई हैं कि यूएन जो है वो फेल हो चुका है। उसका अपना सेक्रेटरी जनरल जिस किस्म के ख्यालात का इज़हार कर रहा है, जज्बात का इज़हार कर रहा है फ़लस्तीन के मुतल्लिक़, गज़ा के लोगों के बारे में, उनको ग़ज़ाई बहरान का जो शिकार हैं, वो दवाइयाँ उनको नहीं मिल रही हैं, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उनके जाने में, उनकी तरसील में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। वो रोज़ एक बयान दे देते हैं और बड़ा दुख भरा। एट द सेम टाइम जो है ये एक बड़ी पेशरफ्त भी हो रही है वहाँ पे, बड़े फोरम पे। 143 मेंबर्स जो हैं यूएन के, वो कहते हैं कि इनको आप स्टेटस दें, इनको एक रुकनीत दें यहाँ की। और 7, 8, 10, 15 मुल्क होंगे, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कुछ ममालिक हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन राय आमा जो है, अमेरिका को दुनिया के कई ममालिक में शिकस्त हुई है। वियतनाम की जंग में उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई है, वार ऑन टेरर में, और कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए थे उनमें खौफनाक शिकस्त हुई। इसलिए ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ममालिक की वो इसके ख़िलाफ़ थी, वो इन ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ थी। सो मैं समझता हूँ कि जो अब ये कर रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा ब्लाइंडली वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसराइल का जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो जाके यूएन में एक वो नक्शा लहराता है ग्रेटर इसराइल का, और आप उसको देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आप इर्रेलेवेंट हो रहे हैं, इर्रेलेवेंट इन द सेंस कि इंटरनेशनली आपको लोग आपके ऊपर, आपके किरदार के ऊपर शक कर रहे हैं कि आप किस जमहूरियत की, किन इंसानी हकूक़ की, किस मॉरलिटी की, किस एथिक्स की बात करते हैं, जबकि आप गज़ा के लोग जिनमें ख़वातीन और बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल हैं उनको ज़बह किया जा रहा है, उनको सुबह शाम उन पर खौफनाक किस्म की बम्बार्डमेंट हो रही है और मारे जा रहे हैं 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी। तो आप खामोश बैठे हुए हैं, कब आपका ज़मीर जागेगा? ये नाला साहिबा एक किस्म की असर्शन है कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ी पेशरफ्त है ये जो करारदाद हुई है, और ये यकीनी तौर पर इसका असर होना भी चाहिए कि इतने दुनिया के इतने ममालिक इस फोरम पे इकट्ठे हैं। असर्ट करना चाहिए अब अक़वाम मुत्तहिदा को, और जल्द या बदेर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। बेशक जा सकता है। लेकिन देखिए कि जब यूएन बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, तो उसका एजेंडा क्या था? ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, और वो जो बड़ी ताकतें हैं वो अपना होल्ड रखना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में वो जो 5 ममालिक थे उन्होंने वीटो पावर अपने पास रखी। उस वक्त जनरल असेंबली इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि बहुत से ममालिक आज़ाद नहीं थे, हम भी आज़ाद नहीं थे 1945 में, 47 में हुए हम। अब जनरल असेंबली में 193 ममालिक हैं, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल की तादाद नहीं बढ़ी। अब पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो यूएन रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। अब मैं कभी यूएन को डिमीन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक नक्शे में जो आपको नुक्ते के साइज़ का मुल्क है वो भी खड़ा होके अपनी आवाज़ बता सकता है, अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता है, उसकी बहुत अहमियत है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, उसमें जब वीटो को अब्यूज़ किया जाता है तो दुनिया में अमन नहीं आ सकता जो कि यूएन चार्टर का हिस्सा है। सो ये पेशरफ्त बहुत बड़ी है,
اس سے ان ممالک کے اوپر مزید بوجھ اور وہ دباؤ پڑے گا، اور ہوپ فلی یو این کے ریفارمز پہ بھی پیش رفت ہوگی، کیونکہ جیسے ڈاکٹر شازیہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ اب جو ہے وہ جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ زیادہ آرٹیکولیٹ ہو گیا، زیادہ ہماری تعداد بڑھ چکی ہے۔ اگر آپ برکس اور ایس سی او کو ملا لیتے ہیں، آپ ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ امریکہ نے ساری دنیا پہ اپنی ہیجمنی رکھی سینکشنز کے تھرو، سینکشنز بائی دا یوز آف ڈالر۔ اگر آپ ڈالر کا استعمال ختم کر دیں تو ان کی ہیجمنی ختم ہو جاتی، بریٹن ووڈ سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک یو این کا سسٹم ہے اس کو چلانا ہے، لیکن زیادہ ڈیموکریٹک طریقے سے۔ ٹھیک ہے، زیادہ ڈیموکریٹک طریقے سے۔ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ آپ بتائیے کہ کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ اب یہ ظاہر ہے عالمی امن کے لیے دو بڑے مسائل ہیں، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھی بھارت اسی ماڈل کو استعمال کرتا ہے جو اسرائیل فلسطین کے لیے کرتا ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ ہم بات وہاں سے میں مادام نائلہ صاحبہ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ کیا ریفارمز یا کیا اوور ہالنگ ہو سکتی ہیں تاکہ جتنے بھی کانفلکٹ ہیں ان کے لیے کچھ فیسیلیٹیشن ہو جائے۔ ایک تو یہ جو ویٹو کا ایک مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے بہت عرصے تک خود کو اور ہمیں پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ ان ویٹو پاورز کا کوئی آکسیلری ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ صرف انہی کی فیسیلیٹیشن کے لیے کام کرتا ہے، کسی کا ذیلی ادارہ ہے، یہ ویسٹ کا کوئی ذیلی ادارہ ہے۔ بہت عرصے تک کشمیر کی ریزولوشن سے ڈاکٹر شازیہ قطع کلامی کی معذرت، آپ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں۔ وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب۔ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ جو اقوام متحدہ کے اندر قرارداد پاس ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے آپ کے خیال میں، کیونکہ پاکستان نے، آپ نے اس کو ایک عالمی امن کے لیے، ریجنل امن کے لیے اسے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا ہے۔ منیر اکرم صاحب جی جان صاحب، یہ ضرور ہے کہ یہ ایک بہت اہم پہلو تھا، ایک اہم سٹیپ لیا گیا ہے فلسطین کو اقوام متحدہ میں ایک جو ایکسٹرا آرڈینری رائٹس دی گئی ہیں، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ اسٹیپ ہے۔ اور دوسری طرف جو اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے، اس سے پوچھا گیا ہے کہ آپ واپس اس کو ریکنسیڈر کریں فلسطین کے مشن کو۔ یہ دو پہلو تھے اس قرارداد کے۔ تو دیکھیں، میرے خیال میں جو پہلا پہلو ہے وہ تو ہو گیا ہے، اور فلسطین کو وہ پریویلیجز مل جائیں گی۔ اور دوسری طرف سلامتی کونسل کو ابھی تک جو ایڈمیشن کی فیصلہ کرنا ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں۔ ٹھیک، منیر اکرم صاحب، لیکن پاکستان جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو اپنی ذمہ داری ہے بھرپور طریقے سے وہ ادا کر رہا ہے اس اتنے بڑے فورم پہ۔ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے دو بڑے مسائل ہیں، مسئلہ فلسطین ہے، مسئلہ کشمیر ہے، یہ بہت بڑے خطرے ہیں عالمی امن کے لیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو اب اس پر ہر صورت میں توجہ دینی ہوگی تاکہ یہ مسائل حل ہوں؟ جی دیکھیں، صحیح ہے، فلسطین کا مسئلہ تو ابھی دنیا کے سامنے ہے، جنگ جاری ہے، فلسطین کے جو معصوم بچے ہیں مارے جا رہے ہیں، اور کشمیر بھی اسی طرح سے، کشمیر میں بھی جو سپریشن ہے، اور دنیا کی جو اٹینشن ہے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ نہ صرف فلسطین بلکہ کشمیر کو بھی ان کے جو خود مختاری کے جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے۔ منیر اکرم صاحب، اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد ہم یہی اب بات کر رہے تھے کہ
آگے چل کے کچھ امید ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے سلامتی کونسل میں جا کے تو یہ معاملہ ویٹو ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ضرورت ہے وہاں پر جنگ بندی کی بھی، وہاں پہ ظاہر ہے بہت بڑا کرائسس ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، عالمی دنیا کو، عالمی اداروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا تاکہ اس فوری طور پہ جنگ بندی کرائی جائے اور ذرا کچھ نہ کچھ بہتری کی جانب آگے بڑھا جائے۔ یہ صحیح ہے، جہاں تک کہ اقوام متحدہ ہے تو وہاں تو جنرل اسمبلی نے دو قرارداد پاس کیے ہیں، سیکیورٹی کونسل نے 2 قرارداد میں کہا ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، پر مشکل ہے کہ جس قسم کی جو لیڈرشپ ہے اسرائیل میں وہ سمجھتی ہے کہ یہ جنگ جاری رکھنا ان کے حق میں اور اپنی سروائیول کے لیے جنگ کو جاری رکھیں، تو ان کے اوپر زیادہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں اب پوری دنیا ساتھ ہوگی اس میں، اور ان کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اس جنگ کو روکنا پڑے گا۔ ان کو سمجھانا ہوگا کہ اس جنگ کو ہر صورت میں روکنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کا، اقوام متحدہ میں پاکستان مستقل مندوب منیر اکرم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ جی ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ، منیر اکرم صاحب نے بھی جو بات کی اس پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتی ہیں، اور آپ ریفارم کے حوالے سے بات کر رہی تھی اقوام متحدہ کے ایسے ریفارمز کے جو دراصل بنیاد بن سکیں عالمی تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے۔ جی بالکل، امبیسڈر منیر اکرم بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ جو ایک سیاہ چیپٹر ہے اس کو کسی نہ کسی سے ختم کروانا ہی کروانا ہے، اور یہ خاموش تماشائی جو لوگ بنے ہوئے ہیں جن کے پاس طاقت بھی ہے اور وہ منا بھی سکتے ہیں اس بے لگام جو ہے وہ وحشی جو ہے، میں تو ان کو سوشیوپیتھ زائنسٹ جو ہے وہ کہتی ہوں، ان کو روکا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ باقی دنیا کا تو سب سے بڑا پرابلم بھی یہ ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور ہم ایک پورے ریجن کے اندر ایک نیوکلیئر وار تو نہیں شروع کر سکتے ہیں، تو ہمیں بہت سنبھل کے قدم رکھنا ہے۔ تو جو ان کے الائز ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ تو ان کی لگامیں کس سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ تب ہی کریں گے جب ان کو اپنی ڈومیسٹک جو ہے وہ ہیٹ آئے گی اور وہ یہ سمجھیں گے، کیونکہ میں نے اپنے اور ہسٹری پڑھتے ہوئے ہسٹری کا، اور ہر ہسٹری کا اسٹوڈنٹ اس بات سے ایگری کرے گا کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے یہ تھوڑا سا جینوسائڈ فرینڈلی آپ کو فیل ہوتا ہے۔ یہ جینوسائڈ کے ٹائم پہ خاموش تماشائی بن جاتے ہیں اور بعد میں مونومنٹس اور اس کے بعد میوزیمز بنا لے۔ اب یورپ میں آپ دیکھیں تو یورپ کا کوئی چھوٹا بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ نازی میوزیم نہیں ہے، جہاں پہ ہولوکاسٹ میوزیم نہیں ہے۔ تو یہ ان کو بہت بعد میں یہ خیال آتا ہے، یہ اس وقت جو ہے یہ بہت کوزی اور کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں سچویشن میں، اور ایون جینوسائڈ کو بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کا اس سلسلے میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اس کو اپنا امیج بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو اس نے سال ہا سال جو ہے وہ خراب کیا ہے، یہ ثابت کر کے کہ وہ براڈر دنیا کے لیے کچھ بھی فیوریبل نہیں کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اور اس کو اپنی بے بسی کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اٹونومس ادارہ ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے ہی ایک سیز فائر کی ریزولوشن تھی جس کو امریکہ نے اس کے ساتھ ایگری کیا، اور بعد میں کہا کہ نہیں یہ تو بائنڈنگ نہیں ہے، اور اس پر اتنی ڈیبیٹ ہوئی کہ اگر آپ اس ریزولوشن کو جو کہ لیگلی بائنڈنگ ہے، آپ باہر آ کے کہہ رہے ہیں صفحہ لہرا کے کہ یہ بائنڈنگ ہی نہیں ہے، تو آپ اس ادارے کو، جس ادارے نے اتنا عرصہ آپ کو بٹھا کر سپورٹ کیا ہے اور آپ کی ہیجمنی کی فیسیلیٹیشن میں جہاں تک جا سکتا ہے وہ گیا ہے، اگر آج آپ کو آج اس کی ایک ریزولوشن بائنڈنگ ہی نہیں لگ رہی ہے اور آپ کاغذ ہوا میں لہرا کے پھر رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ کبھی بھی بائنڈنگ نہیں لگتا۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آؤ مل کر مسئلے کا کوئی اور حل نکالو، ہمیں وہاں سے مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے۔ آج جو ریزولوشن کا جو دن پہ جو تماشا ہوا ہے کہ اسرائیل نے جناب جو آج ووٹنگ ہوئی ہے اس میں اس کو شریڈر میں ڈالا ہے، اور آپ یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ تماشے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیم آن یو، اور شیم آن یو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جتنے پارٹیسپینٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اس کا ایکشن لینا چاہیے. یہ ایک کوئی خاموش تماشا ہی تھوڑی ہے کہ میں آپ کو وینیو پرووائڈ کر دوں گا, میں کوئی ایونٹ مینیجر ہوں, ایک وینیو ہے, آپ آئیں یہاں پہ, اور اگر تو ٹھیک آپ بارڈر ویسٹ کے ہیں. ٹھیک ٹھیک یہ بات درست ہے، لیکن جاوید صدیق صاحب، یہ ریجن کے لیے بہت خطرناک ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قوت ہے جو چین کی شکل میں، وہ اس پورے خطے کے اندر اقتصادیات کی طرف جانا چاہتے ہیں، BRI کے ذریعے سے پوری دنیا کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں، کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف جنگیں ہوتی ہیں. تو علاقے یا ریجنز جو ہیں وہ اس قسم کی صورتحال تو اس کے متحمل ہو نہیں سکتے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں چائنا جو ہے اس نے جو سٹانس کی پوزیشن لی ہے غزہ کے اس کرائسس کے اوپر اور بربریت جو اسرائیل کی ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے، بڑی ہوپ فل ہے، اور انہوں نے کوشش کی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ تنازع رک جائے، یہ بربریت رک جائے، اور انہوں نے اسرائیل کو پریشرائز کرنے کی کوشش، ڈپلومیٹکلی بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. UN سیکورٹی کونسل میں جتنی بھی ریزولوشنز گئے ہیں چائنا نے ان کو سپورٹ کیا سیز فائر کے لیے. امریکن ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور اس لیے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے جو دعوے تھے ہیومن رائٹس کے اور خواتین کے رائٹس اور بچوں کے رائٹس اور جنیوا کنونشن اور جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی جو وہ بڑے نعرے لگاتے تھے وہ ایکسپوز ہوئے. اس قدر بروٹل فورس یوز کی گئی ہے اور اتنی ڈسپروپورشنیٹ فورس یوز کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے اگینسٹ انوسینٹ پیپل آف غزہ. بچوں، بوڑھوں اور بچیوں اور اسکولوں کے بچوں، اسپتال میں لیٹے ہوئے مریضوں پر انہوں نے جس طرح کی وحشت جو ہے وہ کی ہے اور جس طرح ان کو برباد کیا ہے، تاراج کیا ہے، اور سارے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. اس پہ اگر امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی پشت پر ہاتھ رکھ رہا ہے، تو کہاں گئی امریکہ کی جو انسانیت ہے اور ہیومن رائٹس کا جو وہ وویلا دیتے ہیں. اور ہر سال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک رپورٹ شائع کرتا ہے کہ فلاں ملک میں جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، فلاں ملک میں جی مذہبی آزادیوں کو جو ہے ان پر قدغن لگا رہے ہیں. کس منہ سے آپ یہ کہتے ہیں؟ جب ایک موقع آیا ہے اور آپ کو ایک کلیئر سٹانس لینا چاہیے ان دی لارجر انٹرسٹ آف ہیومینٹی، تو آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو یہ جو 143 ارکان جنرل اسمبلی میں جنہوں نے ووٹ کیا ہے، انہوں نے یہ اس کو میسج دیا ہے کہ یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کو لکھا جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ تھے. آپ انصاف کے ساتھ تھے، امن کے ساتھ تھے، یا ظلم کے ساتھ تھے. تو امریکہ اور اس کے چند ساتھی اس وقت ایک ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ان کی اشیر بات سے اسرائیل جو ہے وہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور وہ وحشت کی ایسی داستان لکھ رہا ہے جس کی اس دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. سو میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کو اور ان کے جو ساتھی ہیں جو اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنا چاہیے. اپنے مفادات کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے، یا یہ کہ کچھ اور آپ کے انٹرسٹ ہوں تو ان کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کا جو بہت بڑا پلان تھا ابراہم ایکارڈ جو وہ لے کے آئے تھے اور اسرائیل اور عربوں کے درمیان صلح کرانا چاہتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. اٹ از شیٹرڈ. اور کل ہی UAE نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوآپریشن کرنے سے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم حماس کا علاقہ جو غزہ ہے اس کی ایڈمنسٹریشن میں ہم کوئی رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انہی کا رائٹ ہے، آپ انہی کو دیں گے. تو گریجولی امریکہ کے سارے پلانز جو فیل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جو اس وقت جو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اس غزہ کرائسس میں، وہ ہائیلی کنڈیمیبل. غزہ میں تو انہوں نے تباہی کر دی، لیکن اب وہ رفح کے حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہے. اور اسی وجہ سے جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ مصر نے بھی اس پہ بہت بڑا ایک احتجاج بھی کیا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہو گیا ہے. بالکل درست فرمایا. آپ دیکھیے جیسے ابھی پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ زائنسٹ ایجنڈا ہے. نیتن یاہو UN میں نقشہ لے کے جاتا ہے آف اے گریٹر اسرائیل، اور اس کی حدیں ہر دفعہ فرق ہوتی ہیں. گریٹر اسرائیل اس کا کہاں رکے گا یہ کسی کو نہیں پتا. کیا اس میں ایجپٹ بھی شامل کرے گا، جارڈن بھی شامل کرے گا،
सीरिया भी शामिल करेगा, इराक भी शामिल करेगा। तो इसका तो कोई हद नहीं है, ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए जब बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी 1917 में, तो उस वक्त इज़राइल एक छोटा एनक्लेव था फ़लस्तीन के इलाके में। अब फ़लस्तीन एक छोटा एनक्लेव की बात हो रही है, आप 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें फ़लस्तीन का जो स्टेट है उसका नक्शा क्या होगा? सब तो ये खाते जा रहे हैं, अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो फ़लस्तीन अगर बिल फ़र्ज़ कबूल हो जाती है रेज़ोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेट्स प्रे हो जाती है, जगह क्या देंगे आप उनको? सब तो ये खा रहे हैं और फैले जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि फ़लस्तीन का वजूद इस दुनिया में हो। ठीक है, वक्त भी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नाला चौहान साहिबा, जावेद सिद्दीक साहब और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। आपका दुनिया के जो 143 ममालिक हैं उन्होंने भारी अक्सरियत से ये करारदाद पास की है, लिहाजा वो वक्त दूर नहीं कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत की हैसियत से तस्लीम किया जाएगा। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।